Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 50 साल से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता रहा है वो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से वो ये कि 92,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए। हकीकत ये है कि मशरक़ी पाकिस्तान में अगर हमको अस्करी शिकस्त हुई है तो उससे पहले हमको प्रोपेगेंडे की जंग में शिकस्त हुई। दुश्मन का प्रोपेगेंडा बहुत जहरीला और कारी था, मगर अफसोस की बात यह है कि 50 बरस गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की रियासत ने सरकारी तौर पर इस प्रोपेगेंडे को दफन नहीं किया। इस साल 2021 में सानह मशरक़ी पाकिस्तान को 50 साल हो जाएंगे और 2 नस्लें गुजर गई हैं। मैं ख़ुद बड़ा हुआ हूँ इसी झूठ को सुनते हुए कि 92,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए थे। आने वाली नस्लों के लिए अब वक्त है कि हम मुकम्मल तौर पर इस खुराफात, इस झूठ, इस डिसइंफॉर्मेशन, इस लाइज, इस प्रोपेगेंडे को दफन कर दें। पाकिस्तान के अंदर जो सेकुलर और लिबरल बेगैरत तबका है, जिसको अपने आप को बड़े शौक़ से ये बेगैरत ब्रिगेड कहते हैं, ये जानबूझकर भारत के इस बयानिए को पिछले 50 साल दोहराते रहे ताकि पाक फ़ौज को ज़लील किया जा सके। जैसे ये प्रोपेगेंडा आप हमेशा सुनते आए हैं कि फ़ौज बजट का 80% खा जाती है, ये भी पिछले 50 साल से हम सुन रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि फ़ौज के हिस्से में पाकिस्तान के नेशनल बजट का सिर्फ 6 या 7% आता है। 7 या 8% को 80% बनाने का कमाल जो है, यही वो झूठ का कमाल था कि जिसने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज की तादाद को 3-4 गुना बढ़ाकर बयान किया कि जिन्होंने वहाँ हथियार डाले थे। आइए अब दलील के साथ आपको ये साबित करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की एक कोर थी। एक कोर की सरबराही एक लेफ्टिनेंट जनरल करता है और एक कोर में 3 डिवीज़न होते हैं और एक डिवीज़न में 12,000 की फ़ौज होती। लिहाजा किसी भी वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में जो हमारी ईस्टर्न कमांड थी उसमें 36,000 फ़ौजियों से ज़्यादा हमारी तादाद नहीं रही। मशरक़ी पाकिस्तान में हमेशा से ही, जब से पाकिस्तान बना है, एक ही कमांड थी, एक ही कोर रखी जाती थी वहाँ पर और एक लेफ्टिनेंट जनरल उसको लीड करता था। 71 की जंग जब शुरू हुई तो उससे पहले यही सूरत हाल थी कि हमारे पास वहाँ तकरीबन 36,000 के करीब फ़ौजी थे और चूँकि ढाका का सिर्फ एक एयरबेस था और नेवी की बहुत छोटी सी गन बोट सी थी खाली, तो नेवी और एयरफोर्स के अफराद को भी मिला लें तो वो 1,000-1,200 से ज़्यादा नहीं बनते थे। लिहाजा मुकम्मल तादाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की मशरक़ी पाकिस्तान में 36-37 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। जब 15 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने रियासत से बगावत का ऐलान किया तो उस वक्त पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान में जितनी बंगाली रेजिमेंट्स थीं, यानी पाकिस्तान आर्मी की बंगाली यूनिट्स थी, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थी और बहुत सारी यूनिट्स इस तरह की थीं, उनकी तादाद तकरीबन 24,000 के करीब थी। यानी 36,000 टोटल पाकिस्तानी फ़ौज, उसमें से 24,000 बंगाली थे और बंगाली यूनिट्स ने बगावत कर दी और पाकिस्तान आर्मी से अलग हो गए और जाके भारतीय फ़ौज से मिल गए और मुक्ति बाहिनी से मिल गए। अपना असलहा भी साथ ले गए, अपने जितना साजो सामान ले जा सकते थे, एमुनिशन था, वो साथ ले गए। और इन बंगाली यूनिट्स में जितने मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफसर और जवान थे उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। ख़ुद बहुत ही तकलीफ़ दे हमारी तारीख़ का ये कि पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स में बगावत हुई, पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स ने अपने ही अफसरों और जवानों को शहीद किया, उनकी फैमिलीज़ को ज़िबा किया और जो दर्दनाक वाक़यात हैं उसके। तो आप 15 मार्च के बाद जब बगावत हुई तो उसके बाद एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की तादाद पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में 9 से 12,000 के करीब रह गई थी खाली। सिर्फ 9 से 12,000 के दरमियान जो इनका ताल्लुक़ मगरबी पाकिस्तान से था और वो भी पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में बिखरे हुए थे। और ये वो वक्त था कि जब पूरी बगावत का आगाज़ हो चुका था। 5 लाख से ज़ायद बिहारी पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पंजाबियों, पश्तूनों, सिंधियों, बलूचिस्तान, यानी मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने मुसलमान थे, उन सब को इन 10-15 दिनों में ज़िबा कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स चूँकि पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में फैली हुई थी, उनके अंदर बगावत हो चुकी थी, किसी को नहीं मालूम था दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, तो इनको हुक्म था कि ये अपने कैंटोनमेंट्स में रहें, गैरजन्स में रहें।
لہٰذا مشرقی پاکستان میں اس وقت اتنی انارکی تھی کہ کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر قانون تھا ہی نہیں، اور اس میں پھر لاکھوں پاکستانی ذبح کیے گئے مکتی بانی کے ہاتھوں۔ قطب الدین عزیز کی مشہور کتاب ہے بلڈ اینڈ ٹیئرز، اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک ایک بات انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہے کہ کس طرح اس 10-15 دنوں میں پاکستان آرمی محصور ہو گئی تھی اپنے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، کہیں 100، 50، 150، ایک کمپنی تھی، 2 کمپنیاں تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا، اور انارکی تھی پورے مشرقی پاکستان میں۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی میں مغربی پاکستان سے 22,000 کے قریب، 22 سے 24,000 کے قریب، تقریباً 2 ڈویژن انفینٹری فوج بھیجی گئی، کیونکہ بھارت نے اوور فلائٹس بند کر دی تھی، بھارت کے اوپر سے طیارے نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا یہ پی آئی اے کی کمرشل فلائٹس میں ان انفینٹری کے سپاہیوں کو جو صرف رائفلیں کیری کر سکتے تھے اپنے ساتھ، ان کو سری لنکا کے ذریعے، یہ پہلے یہ فلائٹ سری لنکا آتی ہے اور سری لنکا کے راستے ہو کے پھر یہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ جاتے تھے، تو 24,000 فوج تقریباً بھیجی گئی دوبارہ ان بنگالی یونٹس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو باقی تقریباً 24,000 ہی تقریباً بغاوت کر کے الگ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ ری انفورسمنٹس، یہ کمک مغربی پاکستان سے پہنچی تو پھر ہماری تعداد دوبارہ بڑھ کر کوئی 35-36,000 کے قریب ہو گئی پاکستان آرمی کے مسلح، اور اس میں زیادہ تر جیسے کہا کہ انفینٹری کے تھے جو صرف اپنی رائفلیں لے کر آئے تھے، اور بھاری سامان ان کا بعد میں آنا تھا جو نہیں پہنچا، اور زیادہ تر بھاری ساز و سامان اور توپیں اور سامان جو تھا، جو ٹینک جو تھے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا، وہ بنگالی یونٹس اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا راشد منہاس والا واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ پورا ایئر کرافٹ پی آئی پاکستان ایئر فورس کا ایک جہاز لے کے انڈیا جا رہا تھا تو راشد منہاس نے اسے کریش کر دیا۔ تو یہی ہو رہا تھا جب بنگالی بغاوت کر رہی تھی بنگالی یونٹ، تو وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے کے جاتی تھی۔ تو کسی صورت میں بھی، یعنی مارچ کے آخر میں جب آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، کہ جب مکتی بانی کے خلاف کارروائیاں شروع ہوئیں، چونکہ جب مغربی پاکستان سے کمک آ گئی تب آرمی نے اپنے کنٹونمنٹ سے نکل کر آپریشن شروع کیا، اور اگلے 8-9 مہینے تک مکتی بانی پر قابو پا لیا گیا تھا پورے مشرقی پاکستان میں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے افسر اور جوان شہید بھی ہو چکے تھے۔ یعنی اگر 36,000 میکسیمم تعداد تھی ہماری مارچ کے آخر میں مشرقی پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو جنگ ختم ہوتے ہوتے جب بھارت نے حملہ کیا 22 نومبر کو اور 16 دسمبر کو فال ہوا، تو اس وقت تک 5-7 ہزار اور شہید ہو چکے تھے ہمارے افسر اور جوان، یعنی تعداد گھٹ کے تقریباً 31-32 ہزار کے قریب آ چکی تھی۔ 31-32 ہزار فوجیوں نے، وہ جو گھیرے میں آئے ہوئے تھے اپنے مرکز سے 1000 میل دور، اور جن کو ابینڈن کر دیا گیا تھا اور ریسکیو کرنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اور یہ سیاسی جماعتیں اس وقت فیصلہ کر چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا جائے گا، انہوں نے مجبوراً ہتھیار ڈالے۔ ان کی تعداد 32,000 کے قریب تھی۔ ان کے ساتھ ان کی فیملیز اور سویلینز اور بیٹ مین اور میڈیکل کور کے لوگ اور نرسیں اور ڈاکٹرز اور تھوڑا بہت پیراملٹری سٹاف، اور وہ لوگ پولیس کے لوگ، اور وہ لوگ جو ریلویز میں یا سرکاری اداروں میں کام کرتے تھے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے، سب کو بھی ملا رہے ہیں تو تعداد 40-45 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی۔ فوج 32,000 کے قریب تھی، باقی 10-15 ہزار سویلینز تھے اور فیملیز تھی، ٹوٹل 40 یا 45 ہزار۔ مگر چونکہ اس وقت سرنڈر ہو چکا تھا، اور کوئی ریکارڈ، جتنا ریکارڈ پاکستان آرمی یا حکومت پاکستان کا تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور مغربی پاکستان میں کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ بھٹو کی حکومت آ چکی تھی اور وہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے پروسیس میں تھا، اور اس کا مقصد تھا فوج کو ذلیل کرنا۔ لہٰذا ریاست پاکستان کی طرف سے کسی نے اس پروپیگنڈے کا جواب ہی نہیں دیا کہ 40-45 ہزار فوجی اور سویلینز ملا کر، جن میں صرف 32,000 کے قریب فوجی ہیں، اس کی تعداد کو بڑھا کر 92 اور 93 ہزار کیسے کر دیا گیا، یعنی دگنا اور تگنی تعداد کیسے فوج کی بڑھا دی گئی، 32,000 فوج کو 93 ہزار فوج کر دیا گیا۔ اور یہ جھوٹ پھر نسل در نسل چلتا رہا، جیسے کہا، یعنی جس طرح 80% بجٹ کھانے والا جھوٹ ہے، اسی طرح 93 ہزار ہتھیار ڈالنے والا بھی جھوٹ ہے، اور نسل در نسل گزر گئی کہ اس جھوٹ کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا۔ زیادہ افسوس اور حیرانی مجھے ISPR پہ ہوتی، کیونکہ اس کا ادارہ فوج کا بنا ہوا ہے، اس کا کام ہے یہ فوج کی عزت کی حفاظت کرنا۔ ISPR نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا اس کو؟ سٹیسٹکس، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کیوں نہیں ثابت کیا کہ ہمارے پاس صرف 3 ڈویژن فوج تھی، جس میں سے 2 ڈویژن بغاوت کر کے الگ ہو گئی، اور مزید 2 ڈویژن مغربی پاکستان سے آئے، اور پھر 3 ڈویژن ہو گئے تھے، وہ بھی انڈر سائز تھے۔ اس کے بعد تو پھر یہ 92,000 جنگی قیدی کہاں سے بن گئے؟ اور چونکہ بھٹو کو سوٹ کرتا تھا فوج کو ذلیل کیا جائے، اس کا مقصد ہی تھا فوج کو ذلیل کرنا، تو لہٰذا اس نے بھی اس لبرل اور سیکولر اور سوشلسٹ پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا کہ پاک فوج جو ہے وہ قوم میں رسوا ہو، ذلیل ہو، دشمن کے پروپیگنڈے، دشمن کے نیریٹو کو خود پاکستان کی ریاست اور حکومت پروموٹ کرتی رہی تاکہ پاک فوج کو ذلیل کیا جا سکے۔
اب آپ کو حقیقت بتا دی گئی ہے. اب چونکہ 50 سال کے بعد سارے ڈاکومنٹس اور ریکارڈ اب سامنے آ چکے ہیں, اور اب خود دشمنوں نے یہ بات اپنے منہ سے کھل کر کہی ہے کہ ہاں ہم جھوٹ بولتے رہے تھے. کوئی پاکستان آرمی 92,000 نہیں تھی, یہ 30-40 ہزار 35 ہزار کی فوج تھی مشکل بمشکل, اور 1000 مرکز سے دور, 1000 میل دور گھیرے میں. جنرل مانک شاہ جو خود انڈین آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا, اس نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان آرمی اس بے جگری اور جانثاری سے لڑی کہ بھارتی فوج کو حیران کر دیا اس نے, مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا, کیونکہ بعض محاذ ایسے تھے جہاں پہ 1 اور 50 کا فرق تھا. ایک پاکستانی فوجی کے مقابلے میں 50 دشمن کے فوجی تھے. جب یہ ریشو ہو فضائیہ کا, نیوی کا, ہماری 2 گن بوٹس تھیں, دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز تھے, ہمارے 32,000 فوجی تھے, دشمن کے پاس 4 لاکھ 5 لاکھ فوجی تھے, مکتی باہنی کے لاکھ گوریلا تھے. جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں آپ, اور پھر دشمنوں کی سیاسی مقصد یہ ہو کہ پاک فوج کو ذلیل کیا جائے. انہوں نے 30 لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا, 10 لاکھ آدمیوں کو 50 لاکھ کو قتل کر دیا, اور 92,000 نے ہتھیار ڈال دیے. یہ سارے وہ خرافات اور جھوٹ ہیں کہ جو مسلسل بھارتی ریاست بھی بولتی رہی, پاکستان کا لبرل سیکولر بغیرت طبقہ بولتا رہا, اور افسوس کی بات کہ پاکستان آرمی نے دلائل کی بنیاد پر, فیکٹس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا. بہرحال اب ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اب ہم یہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. آئندہ کبھی اس جھوٹ میں مت آئیے گا. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ فوج 80% بجٹ کھاتی ہے, اس کا منہ توڑ دیں. اگر کوئی یہ کہتی ہے کہ 92,000 نے ہتھیار ڈالے تھے, اس کا منہ توڑ دیں. اتنی زور سے تھپڑ ماریں کہ دوبارہ جھوٹ نہ بول سکے وہ. اب بہت ہو گیا ہے یہ, انف. اس ڈس انفارمیشن, جھوٹ اور پروپیگنڈے کو دفن ہونا چاہیے, اور اب انتقام کا وقت ہے. اب بات کریں کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام کیسے لیں گے, اور ڈھاکہ کے انتقام میں ہم دہلی لیں گے. کیسے ہوگا, کب ہوگا, اس کا آغاز دشمن خود کرے گا. ایک دفعہ آئے تو صحیح, شروع تو کریں. بے شک ہم نقصان اٹھائیں شروع میں, جو وسائل ہوں ہمارے, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن بحیثیت ایک پاکستانی, ہر پاکستانی پر واجب ہے کہ یہ قسم کھائے کہ جب تک ہم ڈھاکہ کا انتقام نہیں لیں گے, جب تک ہم 47 کا انتقام نہیں لیں گے, جب تک ہم مکتی باہنی کے ہاتھوں اپنے لاکھوں پاکستانیوں کے قربان ہونے اور ذبح ہونے کا انتقام نہیں لیں گے, اس وقت تک بھارت کے ساتھ ہم نہ کوئی امن کی بات کریں گے, نہ سکون سے رہیں گے, نہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد پورا ہوگا. اسی کو پورا کرنے کے لیے سیدی رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے غزوہ ہند کی. آئندہ دشمن کے جھوٹ اور پروپیگنڈے میں مت آئیے گا. پاکستان اور پاکستان آرمی کا دفاع کرنا آپ کا فرض ہے, کیونکہ اگر یہ فوج بیچ میں نہ ہوئی, پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو مکتی باہنی نے اور بھارتی فوج نے بنگال میں پاکستان سے پیار کرنے والوں کے ساتھ کیا تھا. جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی, ان کا جغرافیہ بھی بدلتا ہے اور ان کی عزتیں بھی تار تار کی جاتی ہیں. ایسی حماقت دوبارہ نہ کیجیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ڈھاکہ کا انتقام لے سکیں. پاکستان زندہ باد.